अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। तीन बुरी खबरें हैं और तीनों का ताल्लुक इमरान खान से है। इमरान खान के लिए ये बुरी खबरें हैं। एक पंजाब से है, एक लंदन से है और एक इस्लामाबाद से। लंदन से जो खबर है वो ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वहाँ पर सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद से भी खबर ये है कि इमरान खान के पीछे ISI और MI को लगा दिया गया तहकीकात के लिए। एक कमेटी पहले बनी हुई थी, दूसरी फिर बनी है और कल अहम इजलास होगा। और लाहौर से, पंजाब से खबर ये है कि खान साहब को परवेज़ इलाही के बाद अब अपनी पार्टी ने भी इनकार कर दिया है। पार्टी ने कह दिया है कि साढ़े को कोई पैसा नहीं भाई इमरान खान साहब, हमारे पास कुछ नहीं है। पार्टी के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने, आप रोज़ाना जलसे करवाते हैं, आप रोज़ाना धरने दिलवाते हैं, आप रोज़ाना लॉन्ग मार्च करते हैं, तो पैसा कहाँ से लाएं हम? इतना पैसा हमारे पास नहीं है, ये कहा गया इमरान खान साहब को। और ये भी कि हमारे पास लोग नहीं हैं। अगर आपको तहरीक चलानी है तो पैसा खर्च करें। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो छोटा सा मुंह लेकर लाहौर से इस्लामाबाद जो है वो वापस रवाना हो गए। कल आए हुए थे लाहौर में। तो एक एक करके ख़बरों पर बात करेंगे, लेकिन उसके से पहले ज़रा दो चीज़ें हैं, दो वीडियोज़ हैं जो वायरल हुई हैं। एक वीडियो है इमरान खान साहब की, कल सालगिरह थी, सालगिरह का केक काटा जा रहा था। अब बंदे की ना भूख जो होती है, भूख वो अंदर होती है इंसान के, वो पेट में नहीं होती, बंदे की नीयत में होती है। पेट कितना भी भरा हो, धन दौलत कितनी क्यों ना हो अपना इंसान के पास, कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, मतलब हर टाइम देसी मुर्गे, तितर, पटेर क्यों ना बंदा पहाड़ता हो, लेकिन अंदर की भूख नहीं जाती भाई। वो इंसान की, वो मैं लफ्ज़ कुछ और कहा जाता है, लेकिन मैंने उसका नाम अंदर की भूख रखा है। नीयत नहीं भरती इंसान की। कल इमरान खान साहब की सालगिरह थी और सालगिरह केक काटा जा रहा था। मियां असलम इकबाल साहब खड़े हुए इमरान खान साहब के ऊपर और बाकी लोग भी खड़े हुए हैं और केक पड़ा हुआ है कुछ पाउंड्स का। वो केक जो है वो इमरान खान साहब को छुरी दी गई कि केक काटे। इमरान खान साहब ने ऐसे केक को काटा है जैसे बस, और मुझे था कि शायद यूँ छुरी फेर के ना निकल जाएंगे इमरान खान साहब। एक तरफ से काटा, दूसरी तरफ से काटा, एक स्लाइस बनाया, एक पीस बनाया और उसके बाद चम्मच पकड़ा। वो जो मियां असलम इकबाल हैं वो चम्मच इमरान खान साहब को कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं खुद सर्व करूं, कप्तान को, लीडर है, ये मेज़बान थे और मेज़बान सर्व करते होते हैं। तो इमरान खान साहब ने इंतज़ार ही नहीं किया, उनका हाथ वहीं रह गया। इमरान खान साहब ने यूं बेलचे की तरह घुमाया चम्मच को और पीस उठाया, अपनी प्लेट में डाला। वो चम्मच अभी उन्होंने रखा नहीं, इमरान खान साहब ने 3-4 चम्मच खा भी लिए। मतलब मैंने, क्योंकि कई बार इमरान खान साहब को सामने खाते भी देखा है और इमरान खान साहब के लिए खुद कहा था खान साहब ने कि जी मैं तो, मेरे घर अगर अमेरिकन सफ़ीर भी आते थे तो मेरा जो नौकर है वो बिस्किट लाता था नुक्कड़ वाली दुकान से, वो रैपर्स में वो जो 20 रुपये वाली बिस्किटों की होती है वो ले आता था और वो मैं उनके सामने उसी तरह रख देता था। मेरे पास तो कुछ, लेकिन उसके बाद खान साहब का घर आबाद हुआ, रेहाम खान आई, रेहाम खान चली गई, उनके बाद ये जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, बल्कि उनकी अब एक ऑडियो का अगला हिस्सा भी आ गया हुआ है वैसे बुशरा बीबी का, तो उस पर वो मैं बता देता हूँ साथ ही, ऐसे क्या होता है वो जो साइड आइटम के तौर पर। तो वो इमरान खान साहब के घर वो भी आई तो गृहस्थी वाले हो गए, उठने बैठने वाले, जैसे कोई होता है ना कि प्रॉपर बंदा अगर डेरा ना भी चलाता हो लेकिन लोग आ जा रहे होते हैं तो अंदाज़ा होता है कि यार। तो बहरहाल वो जो नज़र आ रहा है उस वीडियो से, अब वीडियो हम क्योंकि शेयर नहीं कर सकते यहाँ पे, कुछ टेक्निकल वजूहात होती हैं, वो वीडियो मैंने कल ट्वीट कर दी थी, मेरे ट्विटर पर आप देख सकते हैं। वो किस तरह इमरान खान साहब जो हैं वो हिर्स में खा रहे हैं केक को। केक है, आम सा केक है, चले आम सा नहीं होगा, लाहौर का सबसे महंगी जो है बेकरी का केक होगा, लेकिन जिस तरह वो खा रहे हैं जैसे कोई छीन ना ले रहा हो। ये बेसिकली इंसान का अंदर बता रहा होता है कि इंसान अंदर में है क्या। एक ये, दूसरी इमरान खान साहब से मुतालिक कल वीडियो वायरल हुई है। इमरान खान साहब मेरा ख्याल है जब गए थे वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उस दिन की वीडियो है। मुख्तलिफ टुकड़ों में वीडियोज़ बनती हैं, आती हैं सामने। वो बड़ी दिलचस्प वीडियो है। उसमें यह है कि इमरान खान साहब जा रहे हैं, इमरान खान साहब को सिक्योरिटी ने और कारकुनों ने वो साथ साथ जा रहे हैं, तो 2 या 3 बंदे छोड़कर इमरान खान साहब के पैरेलल यूँ साइड पे जा रहे हैं मतीउल्लाह जान साहब। मतीउल्लाह जान बाहर इंतहाई दबंग किस्म के सहाफ़ी हैं। वो सवाल, कोई भी सामने लीडर खड़ा हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, मरीम नवाज़ साहबा हो, नवाज़ शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, मतीउल्लाह जान
صحافی ہیں سوال کرتے ہیں اور سوال کسی کو چبھتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو، کوئی روتا ہے روئے، کوئی اس کا انتقام کا نشانہ بناتا ہے بنائے، متی سوال سے نہیں جاتے اور صحافی کو جانا بھی نہیں چاہیے، اپنی بھی کوشش یہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو وہ متی جا رہے ہیں، تو وہ عمران خان کا ایک سیکیورٹی گارڈ، جس کو وہ سیکیورٹی گارڈ والی جیکٹ پہنی ہوئی ہے اس نے، تو وہ اپنا ساتھ ایک بندہ پرائیویٹ کپڑوں میں نیلے سوٹ میں وہ جا رہا ہے، اس کا بازو پکڑتا ہے، بازو پکڑ کے اس کو کان میں کچھ کہتا ہے۔ جیسے وہ کان میں کچھ کہتا ہے، اگلے سیکنڈ میں وہ بندہ اس سیکیورٹی گارڈ کو دھکا دے دیتا ہے۔ وہ جب دھکا دیتا ہے تو دھکا اتنا نہیں ہوتا، صرف پش کرتا ہے، ہلکا سا اس کو دباتا ہے، اور وہ بندہ یوں نا بل کھاتا ہوا، وہ یوں ایسے جیسے اس کو بہت بڑا دھکا پڑا ہے، ایکٹنگ کرتا ہوا جا کر متی اللہ جان میں ٹکراتا ہے۔ یہ ویڈیو، کیونکہ ہم عمران خان صاحب کا مزاج جانتے ہیں، پی ٹی آئی کا مزاج جانتے ہیں، تو یہ ویڈیو بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کم از کم گھر نکلنے سے پہلے اپنی سیکیورٹی والوں کو کہا ہوگا کہ متی اللہ جان کو مجھ سے دور رکھنا ہے، یار بہت ہی کوئی سوال کرتا ہے، اس کو ویسے تو میں چپ نہیں کرا سکتا، حکومت میں تھا تو اٹھوا بھی لیا تھا، اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کو کم از کم کسی طریقے سے دور رکھنا ہے۔ یہ ویڈیو بتا رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب کھانے کے معاملے میں یا پھر پبلک بیہیویئر کے معاملے میں، صحافیوں کے ساتھ رویوں کے معاملے میں، عمران خان صاحب ایک بار کے وزیر اعظم بننے کے بعد بھی نہیں سدھرے۔ خیر، اچھا جی، اب معاملہ ایک اور معاملہ ہے، وہ ہے مریم نواز صاحبہ کا ٹرین چلایا جا رہا ہے، لندن چلی گئی، ٹرین چل رہا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، میرا خیال ہے قطر دوحہ ایئرپورٹ پر ایک عمران خان صاحب کا چاہنے والا سوال کر رہا تھا کہ جی 30 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے، آپ باہر علاج کروانے کیوں جاتی ہیں، پاکستان میں اسپتال کیوں نہیں بنایا؟ اب یہ ایسا سوال ہے جس سوال کے جواب میں 20 اسپتال بتائے جا سکتے ہیں، وہ نہیں بتاتے، ہم بھی نہیں بتاتے۔ چلیں، میرا سوال یہ ہے کہ جی 9 سال ہو گئے عمران خان صاحب کو کے پی کے میں، ایک اسپتال بنایا انہوں نے، ایک اسپتال تباہ کر دی، وہاں کے اسپتال، کوئی اسپتال نہیں بنایا۔ بہرحال تو اب جو ہے بات لندن سے شروع کرتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھی، عمران خان صاحب کے خرچے اٹھانے والے، اب جس کی وجہ سے اب عمران خان کو انکار ہو رہا ہے نا، اب عمران خان صاحب کے خرچے اٹھانے والے نہیں رہے، عمران خان صاحب پر ہر طرح کی انویسٹمنٹ کرنے والے علیم خان کل لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی انہوں نے۔ اب علیم خان کی لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کا مطلب جو ہے وہ سادہ نہیں ہے، جوڑ توڑ ہو گئی، اب آگے جا رہے معاملات۔ اب علیم خان جو ہے وہ اپنا ٹی وی چینل چلا رہے ہیں، ٹی وی چینل میں انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف، مطلب ایک ہوتا ہے نا خبر جو بنتی ہے، جو نہیں بھی بنتی وہ بھی چلا دیتے ہیں، مطلب وہ عمران خان کو پراپر ٹارگٹ بنا کر، یعنی ان کا ٹی وی چینل صحافت نہیں کر رہا، وہ وہی کر رہا ہے، وہ والا ٹی وی چینل سما جو عمران خان کے پاس تھا، جب یعنی ان کے مالکان جب عمران خان کے ساتھ تھے، جب وہ کر رہے تھے تو اب عمران خان کے حق میں، تو اب علیم خان کا چینل جو ہے، یعنی علیم خان کی ملکیت میں وہ چینل عمران خان کے خلاف اسی طرح بات کر رہا ہے۔ تو بہرحال لیکن علیم خان صاحب کے ظاہر چینل سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پالیسی کیا ہے عمران خان کے متعلق، ان کا وہ سارا کچھ اپنا جھونک چکے ہوئے ہیں عمران خان سے بدلہ لینے میں۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو کہ جی خان صاحب اپنے لوگوں کو قابو کریں، اگر میرے خلاف بولیں گے تو میں سارے ثبوت سامنے لے آؤں گا۔ اب یہ جو علیم خان کی اور نواز شریف کی لندن میں ملاقات ہے، جب وہ باہر آئے تو ان سے صحافی پوچھ رہے تھے جی ملاقات کیسی رہی، تو انہوں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، کہتا جی موسم کتنا اچھا ہے، موسم انجوائے کریں۔ تو علیم خان اب موسم انجوائے کر رہے ہیں۔ کون سا موسم؟ سیاسی موسم۔ عمران خان کے خلاف اب ہر طرف سے جو بھی اپنا ماحول بنا ہوا وہ سارا عمران خان کے خلاف ہے، جہاں سے آواز اٹھتی ہے عمران خان کے خلاف، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ہو، چاہے کل میں دیکھ رہا تھا، میں حوالہ نہیں دے رہا، لیکن کل ایک سماعت تھی، اس میں بھی باتیں جو ہیں ہو رہی ہیں وہ عمران خان کے لیے کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب بہت ہی مطلب یعنی میرٹ پہ، یہ نہیں ہے کہ کوئی خان صاحب کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ اب علیم خان کی یہ ملاقات جو ہے عمران خان کے وہ ایک چیز سے باخبر ہے۔ کم از کم 2018 کے انتخابات جو ہیں، 2018 کے انتخابات میں کیا 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 گیا تھا وہ علیم خان کے پاس ضرور ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کیسے کیسے لوگوں سے پیسے پکڑتے رہے، کیا کیا کرتے رہے، سارا علیم خان کے پاس ہے۔ جلسوں سے عمران خان صاحب کتنا کماتے رہے وہ بھی علیم خان کے پاس ہے۔ تو علیم خان کے ایک اور ساتھی نے ایک دو روز پہلے پریس کانفرنس کی تھی، شعیب صدیقی نے، انہوں نے کہا کہ جی میں بتاؤں گا، ہم بتائیں گے کہ آپ کیا کیا کرتے رہے ہیں، ہم بتائیں گے کہ آپ نے آر ٹی ایس میں اور وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے پوری لمبی چوڑی پریس کانفرنس کیا۔ تو نواز شریف کے ساتھ علیم خان کی اس وقت ملاقات، جب نواز شریف پاکستان واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں
اور جب نواز شریف کی اپیل یا درخواست جو ہے ضمانت کے لیے وہ لگنے جا رہی ہے تو اس میں نواز شریف کو بہت سا مواد درکار ہوگا. تو یہ والی ملاقات اسی سلسلے کی کڑی ہے. علیم خان صاحب بہت سی چیزیں نواز شریف کو سزا، مریم نواز کو سزا یا نواز شریف صاحب کے مقدمات کے متعلق بہت سے ثبوت، کیونکہ علیم خان صاحب تو گھر کے بھیجی ہیں نا، اب لنکا ڈھا رہے ہیں. عمران خان صاحب کی نس نس سے واقف ہیں، رگ رگ سے واقف ہیں. اتنا بھی بتا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کس دن کون سے جگہ پر کیا بیٹھ کر کھایا تھا، کیا بیٹھ کر بولا تھا. تو یہ سارا ان کے پاس ہے. تو یہ ملاقات جو ہے یہ نواز شریف صاحب کا جو مقدمہ ہے اہلیت کی اپنا سزا جو ان کو آئی ہوئی ہے اس کے متعلق امپورٹنٹ ملاقات ہے. وہاں سے اور باقی تو خان صاحب کیا کیا کرتے رہے، کے پی کے میں کیا کیا کرتے رہے 2013 سے اب تک، اور 2018 سے 2022 اپریل 2022 تک عمران خان صاحب کیا کیا پنجاب میں اور مرکز میں کرتے رہے، وہ سارا کچھ. ایک تو یہ ہے کہ وہاں سے عمران خان کے خلاف پراپر ایک چیزیں پہنچ گئی ہیں اور وہ اب پاکستان میں لینڈ کریں گی، وہ چیزیں لینڈ کریں گی. نواز شریف صاحب میں بھی نہیں کریں گے. اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی ضمانت کی درخواستیں اور باقی بہت کچھ آئے گا، کیونکہ آپ کو نواز شریف صاحب کا جتنا مقدمہ ہے وہ ایک آڈیو لیک تھی، ایک ویڈیو لیک تھی، اس پر انحصار کر رہا ہے سارا کا سارا. ویسے تو سزائے تو پتہ چل گیا نا، عدالت نے کہہ دیا کہ جی پہلے تو ثابت کریں کہ جو نواز شریف صاحب کی پراپرٹیز ہیں، اس کے بعد تو بات ہوگی نا، پہلے تو ثابت کریں. تو نواز شریف صاحب کی اپیل میں یہ معاملات آئیں گے. ایک تو یہ، اور عمران خان کے خلاف کرپشن کے ثبوت. اچھا اب پنجاب میں کل پنجاب والی بات بعد میں کرتا ہوں. اب یہ جو سائفر لیک ہے، سائفر گم گیا اور پھر سائفر کو سازش میں بدلنا ہے، لیٹس پلے وتھ اٹ. عمران خان کی اپنے پرنسپل سیکریٹری کے ساتھ گفتگو، وہ بڑا منہ سا بنا کے عمران خان صاحب کہتے ہیں جی دیکھیں سیکیور لائن تھی پرائم منسٹر آفس کی، اس سے میں گفتگو کر رہا تھا. تو وہ گفتگو کیسے ٹیپ ہو گئی، وہ گفتگو کیسے ریکارڈ ہو گئی؟ بھائی آپ ہی نے کہا تھا کہ میری گفتگو آئی سے سنتی ہے، آپ ہی نے کہا تھا کہ جی میں نے الاؤ کیا ہوا ہے، اگر میری گفتگو آئی ایس آئی نہیں سنے گی تو مجھے سیکیور کیسے رکھے گی؟ میں کس سے بات کر رہا ہوں، میں کس کے ساتھ میرا معاملہ ہے، کس کے ساتھ تعلقات ہیں، کہاں سے مجھے خطرہ ہے، یہ تب آئی ایس آئی کو پتہ چلے گا جب وہ میرے گھر کے فون ٹیپ کرے گی. یہ آپ نے کہا تھا. تو پھر اب موسیٰ بنا کے کہتے ہیں کہ جی میرے وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیور لائن پہ بشرا بی بی نے بھی جو ٹاک کی تھی وہ بھی لیک ہو گئی. اب بشرا بی بی کی جو گفتگو تھی فون پہ ارسلان بیٹا کے ساتھ، اس کا ایک مطلب پوری تھی گفتگو، پہلے میرا خیال ہے 1.5 منٹ کی آئی تھی، اب کوئی 2.25 منٹ کی آ گئی ہے. اس میں مزید حصے بھی ہیں کہ اس لیٹر کو آپ نے کہہ دینا ہے کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ لیٹر اپنا وہ ہے غداری اور یہ وہ سارا ہمیں پتہ ہے، روس کے ساتھ جوڑ لو، یہ کر لو وہ کر لو. وہ آڈیو بھی اب پوری کی پوری آڈیو یعنی کچھ 2.25 منٹ کی آ چکی ہوئی ہے. تو اس کے پر بھی عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میری تو وزیر اعظم ہاؤس کی جو سیکیور لائن ہے وہ بھی اپنا ٹیپ ہو رہی ہے. اچھا جی ہو رہی ہوگی، آپ نے خود کروائی تھی، لیکن جو باتیں ہو رہی ہیں نا، امپورٹنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم آفس کا فون کیوں ٹیپ ہو رہا تھا. بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے. اس سے بھی زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ اس پر بات کیا ہو رہی ہے، بات پکڑی کون سی گئی ہے؟ سازش، پاکستان کے خلاف سازش، سائفر کو کھیلنا. وہ جو اعظم خان کی، عمران خان کی، اور اس کے علاوہ وہاں پر عمران خان کی اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں، وہ جو ہلکے سے انداز میں کہہ رہے ہیں، پھر ہم اس کو کہیں گے یہ لیٹر ہے، ہم اس کو یہ کریں گے، اس طرح ثابت کریں گے. شاہ محمود قریشی پھر میٹنگ بلائیں گے، پھر میٹنگ میں ہم منٹس بنیں گے اور اس طرح کریں گے. وہ پھر شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور وہ سارے. تو وہ اس کے اوپر تحقیقاتی کمیٹی ایک اور بن گئی ہے، اور اس کمیٹی میں 5 ارکان ہوں گے، 5 افسران ہوں گے. ایف آئی اے ہیڈ کرے گا اس کمیٹی کو، اور اس میں آئی ایس آئی اور آئی بی کے نمائندے بھی ہوں گے، افسران بھی ہوں گے. اب یہ انتہائی اہم کمیٹی ایک اور بنی تھی جس کا اجلاس کل ہونا ہے، جس میں 12 رکنی ہیں، جس میں وفاقی وزراء بھی ہیں. وہ پارلیمنٹی زیادہ کمیٹی لگ رہی ہے، لیکن اس میں آئی ایس آئی اور آئی بی کے سربراہان بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں. تو اب جتنی وہ ہے آڈیو لیکس، مجموعی طور پر آڈیو لیکس، وزیر اعظم شہباز شریف کی، مریم نواز کی، یا وزیر اعظم آفس میں، ہاؤس میں وہ جو وفاقی وزراء کی پی ٹی آئی کے استعفوں کی منظوری کے متعلق جو چیزیں تھیں، وہ جو باتیں ہو رہی تھی، وہ تو مجموعی طور پر اس کو دیکھے گی. لیکن یہ جو خبر ہے عمران خان کے لیے، ہم نے کہا نا 3 بری خبریں ہیں. اب یہ جو آڈیو لیک والی جو ایف آئی اے کی کمیٹی بنائی گئی ہے، یہ ٹوٹل
سائفر کے متعلق ہے، سائفر غائب ہو جانا، سائفر کے متعلق عمران خان صاحب کا وہ سازشی ایک بیانیہ گھڑنا اس کے اوپر ہے۔ تو اب آئی ایس آئی اور ایم آئی کا ہونا عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہوئے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی نواز شریف کے خلاف جو پاناما کی تحقیقات ہو رہی تھیں، وہ جو آئی ٹی بنی تھی، تو اس جے آئی ٹی میں تو جو سویلین افسران تھے وہ تو کوئی تحقیقات کر ہی نہیں رہے تھے، نواز شریف کو تو پکڑا ہے آئی ایس آئی اور ایم آئی نے، تو اب یہاں پر بھی آئی ایس آئی اور ایم آئی آ گئی ہے اس کمیٹیوں میں، دونوں کمیٹیوں میں۔ ایک میں تو ڈی جی آئی ایس آئی خود ہیں جنرل ندیم انجم صاحب، تو جنرل ندیم انجم صاحب خود ہیں، سنا ہے کہ بہت اپرائٹ قسم کے افسر ہیں۔ تو بہرحال تو ایک یہ بری خبر عمران خان صاحب کے لیے، اور کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اس کا اجلاس ہوگا جمعے کو، اور پھر پتہ چلے گا کہ اس میں سے کیا نکل رہا ہے، آگے چل کر معاملات کیسے آگے بڑھ رہے ہیں۔ عمران خان کو بلائیں گے، عمران خان کے پاس جائیں گے، حراست میں لے کر اندر کر کے ان سے تحقیقات اور تفتیش کریں گے، کیا کریں گے کچھ نہیں پتہ۔ ابھی تو شہباز گل کا فون بھی برآمد کرنا باقی ہے۔ بہرحال ایک معاملہ یہ، اب دوسرا معاملہ، کل عمران خان صاحب لاہور میں آئے ہوئے تھے، تیسری بری خبر، انہوں نے ایک تو حلف اٹھوایا تھا نا اپنے لوگوں سے پشاور میں ہٹلر اسٹائل میں یوں کر کے، کل ذرا یوں کر کے بازو اوپر کر کے حلف اٹھایا تھا، انہوں نے کہا کہ یار لوگ مجھے ہٹلر سمجھ رہے ہیں، ویسے ہٹلر کے ہی فالوور ہیں عمران خان صاحب۔ تو بہرحال اب خان صاحب نے کل یہاں پر وزیر پرویز الہی صاحب چلے گئے ہوئے کہ جی میرے پیچھے جڑا کرنا ہے کر لو۔ پرویز الہی صاحب انتظامیہ کو کہہ گئے کہ کسی قسم کا ساتھ، کسی قسم کا تعاون کم از کم یہ لانگ مارچ کی شکل میں یا دھرنے شرنے کے لیے نہیں دینا۔ تو بہرحال آئے تھے یہاں پر، انہوں نے وہ حلف شلف اٹھوایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی لوگوں کو ہو سکتا ہے ہمیں اسلام آباد میں دھرنا دینا پڑے، تو لوگوں کو تیار کریں، وہاں لے آئیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہوا تھا کہ جی لوگوں کو وہاں قیام کرنے کے لیے پیسہ کہاں سے ہے؟ موسم بدل رہا ہے اسلام آباد کا، آپ اگر اکتوبر کے آخر میں یا نومبر کے شروع میں کال دیں گے تو ٹھنڈا موسم ہے، تو وہاں جب ہم لوگوں کو رکھیں گے تو وہاں ان کے لیے تو بندوبست کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے لوگ آپ کے دھرنے میں دن میں آئیں گے، شام کو آئیں گے، اور رات کو لیٹ نائٹ گھر چلے جائیں گے، اپنے جہاں پر قیام گاہ ان کا ہم نے بندوبست کرنا ہوگا، پھر اگلے دن شام کو آئیں گے، سارا دن سوئے رہیں گے، یہی پیٹرن ہے ہمارا۔ تو وہ خرچہ کہاں سے آئے گا؟ یہاں سے لے کر جانا پنجاب سے اسلام آباد اور وہاں ٹھہرانا، خرچہ کہاں سے آئے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کر سکتے اب۔ یہ میں آپ کو انتہائی اس کے ساتھ اعتماد کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر بنایا گیا حساب کتاب کہ جی گجرانوالا سے 6000 لوگ ہوں گے، سیالکوٹ گجرات سے 6000 یعنی حفظ آباد اور نارووال سے 4,000 لوگ جو ہے وہ لائے جائیں گے، اور ان کے اوپر خرچہ کتنا آئے گا وہ ہمیں ابھی بتا دیا جائے۔ عمران خان نے کہا تو خرچہ جو ہے پارٹی قیادت کرے گی۔ پارٹی قیادت کہاں خرچہ کرے گی؟ جی اے ٹی ایمز نے جواب دے دیا ہے۔ اب پارٹی قیادت جو خرچہ کرے گی، وہ جو فنڈ عمران خان صاحب نے تحریک کے لیے، حقیقی آزادی تحریک کے لیے بنایا ہوا ہے وہ، اور پلس میں ابھی اچانک جو یہ سیلاب متاثرین کے فنڈ کو عمران خان صاحب نے پاکستانی بینکس، سرکاری بینکس جو پنجاب اور کے پی کے بینکس کا اکاؤنٹ دیے ہوئے تھے، ان میں منگوانے کے بجائے عمران خان صاحب نے اپنے پارٹی کے اکاؤنٹس بنوا دیے بیرون ملک، تو ان میں امریکہ میں اور ادھر برطانیہ میں میرا خیال ہے، تو وہاں پر یہ عمران خان صاحب نے خود کل ٹویٹ کیا تھا، تو وہاں پر پیسے ان میں منگوائے جائیں گے، کیونکہ یہاں پر لوگوں نے عمران خان صاحب کو انکار کر دیا کہ جی اب نہیں۔ انکار کی کئی وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ تھک گئے ہیں، بہت پیسہ خرچ کر چکے عمران خان صاحب کے اوپر۔ دوسری وجہ یہ کہ اب پیسہ خرچ کریں گے، آپ آئیں گے کیا واپس؟ ہم کیسے آپ سے پیسہ، مطلب جہانگیر ترین کے ساتھ آپ نے جو کیا وہ سب کو پتہ ہے، علیم خان کے ساتھ جو کیا وہ سب کو پتہ ہے، تو ہم کیوں کر ایک اس گھوڑے پر ریس لگائیں، پیسہ لگائیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگے 4 قدم کے بعد کھائی میں کرنے جا رہا ہے۔ تو لوگوں نے انکار کر دیا ہے، مایوس ہو گئے عمران خان صاحب، اور مایوسی کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے تو لانگ مارچ کرنا ہے، چلیں میں اپنے پارٹی فنڈ سے وہ جو پیسہ اکٹھا کر کے پتہ نہیں کدھر جاتا تھا، وہ عمران خان صاحب اب اس میں سے خرچہ کریں گے لانگ مارچ کے لیے اور دھرنے کے لیے۔ لیکن دھرنے کے لیے جو 2014 کا دھرنا تھا، اس کے حساب سے اگر عمران خان صاحب جا کر بیٹھیں گے تو یہ گیم کروڑوں اربوں روپے کی ہے، اور اتنا پیسہ خان صاحب خرچ نہیں کر پائیں گے، ان کے پاس نہیں ہوگا، لہٰذا نہ ہی سمجھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔